अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, गुजारिश है कि इस्तिखारा के मुतालिक फ़रमाएं कि ये क्या होता है और कैसे किया जाता है। एक और सवाल किया गया, जनाब मैं ये कहता हूँ कि इंसान उम्र के आखिरी हिस्से में लोगों से मेल जोल कम रखे, तन्हाई में रहे और कुछ पढ़ता रहे। मेल मुलाकात में तो ऐसी बातें आ जाती हैं जो परेशानी का बायस भी बनती हैं और बाज़ औक़ात डिस्ट्रक्शन भी पैदा करती हैं। इसमें ज़रूर तवज्जो फरमाएं ताकि ऐसा कोई तख्लिया वगैरह मैसर आ सके। एक और तीसरा सवाल किया गया, सर ये जो इत्मीनान खातिर है, सुकून है, इसके मुतालिक कोई रहनुमाई फरमाएं। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज़ साहब जो इस्तिखारे के बारे में कह रहे हैं वो ये है कि इंसान को ज़िंदगी में बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए। अगर तो ज़िंदगी में एक रास्ता हो तो फिर सोचने की ज़रूरत कोई नहीं। जहाँ दो रास्ते आते हैं वहाँ सोच आती है, यानी जहाँ चॉइसेस हों, दो रास्ते हों कि अब किस रास्ते से जाएं। जिस आदमी के पास रास्ता ही एक हो उसे सोचने की ज़रूरत ही कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि दुआ करो कि ज़िंदगी में एक ही रास्ते का सफ़र मिले, क्योंकि दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। इस्तिखारा तज़ब्ज़ुब से निजात की राह है। जहाँ तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाए कि अब क्या करें तो इस्तिखारा करते हैं, और ज़िंदगी में हर मकाम पर तज़ब्ज़ुब आ सकता है। ये मिजाज होता है। जिस मिजाज में तज़ब्ज़ुब हो वो कहता है कि ये बात अच्छी है, कर ली जाए, फिर सोचता है कि ये क्या बात है। मिसाल बताई गई दो पागलों की। वो कहने लगे आओ मिलके बैडमिंटन खेलें। नेट लगाया, रैकेट मंगवाए, फिर कहने लगे कि छोड़ो यार नहीं खेलते, लोग समझेंगे कि हम पागल हैं, खेल बंद ही कर दो। थे तो वो पागल ही, तो ख्याल जो है वो पहले ख्याल को काटता है। दो साथियों के ख्याल जब आपस में टैली ना करें, मसलन मियाँ बीवी जिनके मिजाज में बाहमी रफ़ाकत ना हो, वहाँ दूसरी आवाज़ आ जाती है। या जहाँ ख़ानदान में इख्तलाफ हो वहाँ सोच पड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। एक तरीक़ा तो ये बताया बुज़ुर्गों ने कि जो पहला ख्याल है उसे पूरा करो, दूसरा ख्याल छोड़ते जाओ। आसान इस्तिखारा तो ये है, तू जो ख्याल आपके पास पहले आए उसे मान लो। दूसरा ख्याल चूँकि दूसरी दफ़ा आया, अब हम उसे नहीं मानते, चाहे वो सही हो। अब सही क्या हुआ? जो चीज़ पहले आ गई। ये एक तरीक़ा है। पहले तो दो चार गलतियाँ होंगी, फिर इसके बाद सही ख्याल ही पहले आया करेगा, फिर दूसरा ख्याल आना बंद हो जाएगा। ये दूसरा ख्याल जिसे आफ्टर थॉट कहते हैं, ये नुकसान पहुंचाता है। ये तजर्बा बड़ा मुश्किल है, ट्रेनिंग मुश्किल है कि घर से निकला कि चलो बाहर लोगों में जाया जाए। जब बंदों में पहुंचा है तो कहता है क्या मिलना, छोड़ो परे, चलो घर ही बैठा जाए। फिर दरमियान में रहता है, कभी घर कभी लोगों में, कभी घर। इस तरह तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाता है और यहीं आके इंसान का सुकून डिस्टर्ब होता है। इस्तिखारे का जो शरई तरीक़ा है, इसकी दुआ के अल्फाज इस तरह से हैं, ए अल्लाह मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तेरे इल्म के ज़रिए तेरी कुदरतों से सवाल करता हूँ। मैं तेरे अजीम फ़ज़ल से तुझसे सवाल करता हूँ। तू कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता। तू जानता है, मैं नहीं जानता। तू मुख्फी को जानता है, तू छुपी हुई बातों को जानता है। तू ऐब छुपाने वाला है। अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए दीन और मुआश और आक़िबत के लिए बेहतर है तो इस काम को मेरे लिए आसान फरमा दे, और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए दीन, मुआश और आक़िबत के लिए अच्छा नहीं है तो इस काम को मुझसे और मुझे इस काम से बाज रख। इसे मुझसे दूर कर, मुझे इससे दूर कर और मेरे लिए नेकी की राह तय कर, आसानी मुकर्रर फरमा और मुझे इस रास्ते पर राज़ी रहने की तौफीक दे। ये है इसकी दुआ। इशा के बाद दो नफिल इस्तिखारे के पढ़ने के बाद ये दुआ मांगी जाती है। अगर अरबी में पढ़ी जाए तो जैसे मैंने बताई है, अगर अरबी में याद ना हो तो लैंग्वेज में मैंने बताई है वो कर लो कि तेरे इल्म और तेरी कुदरत के हवाले से लाया हूँ सवाल अपना,
تیری بارگاہ میں کہ تو جانتا ہے کہ قدرت رکھتا ہے اور میں جانتا بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان یا اچھا ہے نیکی کے لیے تو اس کام کو اور آسان فرما دے اور اسے مقرر کر دے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مناسب نہیں تو اسے مجھے اس سے جدا کر دے۔ میرے لیے نیکی کی ایک اور راہ مقرر کر اور پھر مجھے اس پر راضی رکھ۔ یہ دعا کر کے کہتے یہ ہیں کہ اس مصلے پر سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا، ایک دن کرو دوسرے دن کرو، ضرور اشارہ ہو جائے گا، یا کیفیت مرتب ہو جائے گی، یا آواز سنی جائے گی، یا ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند ہو جائے گا، یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا۔ فیصلہ بہرحال ہو جائے گا، 3 دن کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استخارے کا طریقہ۔ اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو کر لیا فیصلہ، اب تو اس کو آسان فرما۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے استخارہ نہیں کیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہم نے کر لیا جی، اب اس کو تو کامیاب کر۔ ایک بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، بزرگ بڑے مشہور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مرید صرف جنازے میں پہنچ سکے۔ خلافت ان کی متوقع تھی لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچے تو پیر صاحب کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا میری خلافت تو ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اس چارپائی کی پائنتی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے خود ہی اپنی دستار بندی کر لی، خود ہی خلافت طے کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس آدمی نے پائنتی لپیٹی اپنے سر پر، ان کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو دین میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ اور پیر صاحب کا نام تھا محبوب الہی سلطان المشائق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو اپنے اعتماد سے کر گزرو کہ ہم نے تو قلت علی اللہ تعالی کام کر دیا، اگر غلط ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس سے پوچھ کے چلو۔ اگر پوچھ کے چلو تو ہمیشہ پوچھ کے چلو، ورنہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی اللہ کو تکلیف دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بھی تو کیا پوچھا، کہتا ہے کہ جی چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں، یہ سوچ رہا ہوں، آپ ہی بتا دو۔ اگر دونوں کام ایسے ہی ہیں تو یہ کیا تم نے توکل کیا اور کیا تم نے اللہ کے بارے میں پوچھا؟ اگر نیکی میں شبہ ہو تو پوچھو، دنیاوی معاملات میں جو چاہو کر لو، چاہے دکان بنا لو چاہے ہوٹل بنا لو۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہو، دکان بناؤں کہ ہوٹل بناؤں، پیسہ گھر میں رکھوں کہ بینک میں رکھوں، تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو کرنے والی کام ہے، خود ہی کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہو، دنیاوی کام تو خود ہی طے کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں حق دیا ہے، مثلا میں اپنی جائیداد پیسہ اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں، یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ ضرور کر دو، انہیں کرنا چاہتے ہو پھر کسی اور کو دے دو، یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ مر جاؤں تو پیچھے پیسہ وہ لے لے گا، یہ تو پھر ہوگا۔ کہتا ہے مرنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر پیسہ کیسے دے کے جاؤں؟ تو پیسہ پہلے دے دے، یہ اچھی بات ہے۔ تو بوڑھا آدمی لوگوں میں رہے یا گھر میں رہے، اس کا دار و مدار اس کے اوپر اپنے اوپر ہے۔ اگر گھر میں رہے لوگوں سے بچنے کے لیے اور گھر میں رہنے کا اور کوئی جواز نہ ہو، تعلق باللہ نہ ہو، تو بہتر ہے تعلق بالدنیا ہی ہو۔ صرف تنہا رہنا بغیر خیال کے، یہ تو ایک سزا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہو اللہ کے ساتھ تو پھر محفل ہو یا تنہائی ہو، دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس ذات سے ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ پبلک سے ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے یہی
دنیا رکھی کہ اسی کے اندر پیغمبری ہونی ہے، اسی کے اندر ولایت ہونی ہے، اسی کے اندر اللہ کی راہ اور نیکی کی راہ طے ہونی ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ دنیا کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، یہ سارے کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ زمانے کو بہت اچھا نہ سمجھو، یہ سارا غیر اللہ ہے۔ اب اس کے درمیان ہے ساری کہانی۔ اب اسی دنیا کو خیر بھی کہا گیا ہے، اسی دنیا کو شر بھی کہا گیا ہے، اس کو عین حقیقت کہا گیا ہے، اسی کو غیر حقیقت کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ کھیل ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہزل بھی نہیں ہے، رونق ہے، باطل بھی نہیں ہے، اور عین حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات عکس حقیقت بھی ہے اور حجاب حقیقت بھی ہے۔ اس دنیا میں تم حقیقت نہیں پا سکتے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ سماج آپ کو کبھی اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا، اور سماج ہی تم سے اللہ کا راستہ لیتا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب آپ کے اپنے عقیدے پر دار و مدار ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیسے چلیں گے۔ اس لیے نیکی کا راستہ کوئی خاص راہ نہیں ہے کہ یہ جی ٹی روڈ نیکی کی طرف جاتی ہے۔ نیکی جو ہے آپ کے مزاج کا سفر ہے کہ آپ کہاں پر کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہتر ہے۔ جس طرح نیند کے بارے میں کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ برے کے لیے بہت اچھی شے ہے اور اچھے آدمی کے لیے بہت بری شے ہے۔ برے آدمی کے لیے اس لیے اچھی شے ہے کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اور اچھے آدمی کے لیے اس لیے بری شے ہے کہ وہ جب سو جاتا ہے تو اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اعمال نیک ہوں تو نہ سونا، نیکی جاری رکھنا، اور اگر اعمال بد ہیں تو بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ اسی طرح پبلک میں جانا ہے، لوگوں سے ملنے میں اگر نیکی بہتر ہوتی ہے تو پھر کرتے جاؤ، اور اگر بدی کے بڑھنے کا امکان ہے تو نہ جاؤ۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سماج نہ نیک ہے نہ بد ہے، یہ آپ کے اپنے فیصلے کا نام ہے۔ باقی جو ہے سکون کی خاطر بات، وہ بہت مشکل سوال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اطمینان کیسے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطمینان کی تلاش اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی میں بے اطمینانی آ گئی ہے۔ بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر سے انسان کسی نہ کسی طور پر غافل ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی معیشت زندگی کی گاڑی کھینچتا جو ہے، اس میں ہم دقت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی بلا سبب مشکل پیدا ہو گئی۔ پیسے اتنے ہی ہیں جتنے تم لاتے تھے، لیکن دقت پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ کو رازق نہ ماننا اور اپنی محنت کو رازق ماننا، تو پھر محنت تک مشکل ہو جائے گی۔ دقت پیدا ہو جائے گی، پھر تذبذب پیدا ہو جائے گا یا پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ جو الہیات کے فرائض ہیں وہ پورے کرتے جاؤ تو زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ سکون کے اور بھی بہت سارے نسخے میں نے تجویز کیے ہیں آپ کے لیے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کا فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو سکون دو، کسی کو بے سکون نہیں کرو۔ جب آپ کی زندگی سکون ساز ہو جائے گی، سکون دینے والی ہو جائے گی، تو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنا۔ ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں تنقید نہ کرنا، یہ ذکر کا حصہ ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، اتنے میں اطلاع آئی کہ اللہ نے آپ کے گھر میں چوری کرا دی۔ اب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اس کو مان رہے ہو، اب اس کے عمل پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔
ذکر کی یہ کیفیت ہے کہ جو تیری رضا ہے سو میری رضا ہے، جو تو کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بے سکونی نہیں رہتی۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اضطراب نہیں رہتا۔ خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور آسان نسخہ یہ ہے کہ کہنا مان کے چلنے والا سکون میں رہتا ہے۔ اب اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہنا مانتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں سے اٹھ جاؤں تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ اب سکون ہی سکون ہے۔ تو اپنے عمل سے اپنے آپ کو نکال دو۔ آپ کا عمل آپ کا اپنا ارادہ نہ ہو، اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا لو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور اس کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کو سب سے اچھی نظر آتی ہے اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آ جائے گا۔ جس چیز کو آج تک اکٹھا کرتے آ رہے ہو اور پتہ چلا کہ سکون نہیں دے رہی ہے، اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا۔ جو آپ نے اکٹھا کیے پیسے کی شکل میں، اشیاء کی شکل میں، حالات کی شکل میں، اب تقسیم کرو گے تو سکون مل جائے گا۔ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو اور اس کی زندگی کو آسان بنا دو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کا نسخہ نہیں ہے۔ راضی رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے، تقاضا ترک کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، شکایت چھوڑنے والوں کو سکون مل جاتا ہے، پیسے سے محبت بند کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، بڑوں کے ادب سے سکون مل جاتا ہے، اور اپنی آخرت اور عاقبت اور موت کو یاد رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کو موت یاد ہو جائے اس کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس نسخہ پوچھنے کے لیے گئے کہ نسخہ بتائیں کہ سکون مل جائے۔ انہوں نے کہا ایک کام ضرور کرو کہ موت کو ساتھ لے کے سویا کرو، کہ آپ سونے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، اللہ کے نام کو جپو اور سو جاؤ، پھر سکون ہی سکون ہے۔ سکون کا معنی ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی تمنا ترک کر دینا۔ مضبوط کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ ہے کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے۔ اپنے مال کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی ایسے آدمی کا مال آپ کے مال میں شامل نہ ہو جو آزردہ انسان ہو، یا کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے تم کچھ لے بھی لو گے تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا کہ یہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، اس نے چیز پسند کی اور ہم نے دے دی۔ تنگ دل سے بچو، اور باقی یہ کہ سکون کے لیے درود شریف پڑھو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، اور جب ایک جگہ سکون نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ ایک کہانی سنائی تھی آپ کو، ایک آدمی کو گھر میں سکون نہیں تھا۔ گھر کے جو افراد تھے، مثلاً بیگم صاحبہ کے ساتھ سکون والی بات ذرا مشکل تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگا، بات یہ ہے بھلے مانس، میں سکون قلب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے کسی اور علاقے میں، تاکہ کچھ عرصہ اللہ کو یاد کروں اور سکون قلب کی تلاش کروں۔ میرے لیے دعا کرو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ بیوی سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بیزار ہے، کہتی ہے بات یہ ہے کہ نیکی کا سفر ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، دونوں کو سکون ملے گا۔ کہتا ہے رہنے دو، میری قسمت میں سکون نہیں ہے، میں یہیں مروں گا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے افراد پسند نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ارد گرد کے بے وقوف چہرے ہیں، ان کو اگر پسند کر لو تو سکون مل جائے گا۔ کیا ہے؟ ارد گرد کے بے وقوف
चेहरे, मानूस चेहरे। ये जो बच्चे हैं इनकी माँ है, भाई है। तुम्हारे लिए ये सारे के सारे बेवकूफ़ लोग हैं। इन बेवकूफ़ों के साथ सही गुजारा करने की तमन्ना हो जाए तो फिर आपको सुकून मिल जाएगा। दानाओं ने जाहिलों के साथ गुजारा किया और पैगंबरों ने मुनकरों के साथ डील किया और बड़ों ने छोटों के साथ वक्त गुजारा। दानाई की बात यह है कि बड़ा गुरूर ना करे। लोगों ने बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं बड़े और छोटे की बात पर। एक दफ़ा एक जगह बेड़ का दरख्त था, बहुत ऊंचा, बहुत बुलंद। इसके किनारे पर एक छोटा सा फूल का पौधा उगा। फूल अपनी खुशबू में मस्त और वो दरख्त अपनी बुलंदी में। दोनों का डायलॉग हो गया। उसने कहा हम बेहतर हैं, उसने कहा हम बेहतर हैं। फूल ने कहा बात यह है कि तेरे पास खुशबू नहीं, मेरे पास खुशबू है। फूल ने ज़रा गुरूर किया। दरख्त ने माइंड किया, बड़ा था ना, इसके ऊपर ही गिर गया। ना वो रहा ना वो रहा। कहते हैं कि तुम जिस तरह हो दूसरे को एक्नॉलेज करो, वरना वो तुम्हारा सुकून बर्बाद कर देगा। तिनके को भी हकीर ना समझो, वरना वो तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा, बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए ये सारे सुकून के नुस्खे हैं। ये सारा हंगामा जो आपके गिर्द फैला हुआ है, ये सारा सुकून है। इस सारे पर एग्री करो, सब पे एतबार करो, नालायक बच्चों को पसंद करो ताकि वो आपकी लियाकत जाहिर हो। और जो इर्द गिर्द का महल्ला है, गंदा महल्ला, उसको ज़रा अच्छा समझो। दोस्त सारे बेवकूफ़ हैं, उनको दाना समझो। फटाफट ही घर आके चाय पी जाते हैं। अगर वो चाय पी जाते हैं तो चाय पिलाने की इस्तेदाद को अल्लाह की रहमत समझो। सुकून आपके अलावा जगह का नाम नहीं है, इसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। जो शख्स ये कहता है कि सुकून कल मिलेगा, उसे कभी नहीं मिलेगा। सुकून आज मिलेगा। कब मिलता है? जब ये कहे कि ये जो कुछ मेरे सामने है मैं इस पर राज़ी हूँ। वो शख्स जो अपने आप को माहौल से बुलंद समझता है सुकून नहीं पाएगा। वो शख्स जो अपने आप को अपने माहौल से नीचा समझता है वो भी सुकून नहीं पाएगा। छोटे छोटे मसलों की खातिर बेसुकून ना हो जाया करो। अब जैसे बच्चों की शादी का मसला है तो तेरे बाप की शादी हो गई थी, तेरे बच्चों की भी हो जाएगी। शादी पैसों से होती है या कि अल्लाह के हुक्म से होती है। जो शख्स बच्चों की शादी के लिए तज़ब्ज़ुब में पड़ता है, दिक्कत में पड़ता है, इसका ईमान कमज़ोर है। अब हम क्या करेंगे? जिसने पैदा फरमाया वो इंतज़ाम फरमाएगा। कभी इस बात की तशवीश ना करना, ये ईमान की कमज़ोरी है। सुकून के अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। रिस्क के बारे में ईमान की परेशानी को दो चीज़ों से बचाया गया है, रिस्क के बारे में परेशान ना होना और मौत से डरना ना। अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारा रिस्क मुकर्रर है। जो कुछ ज़मीन में तख्लीक किया गया है अल्लाह के पास है इसका रिस्क। अगर ये पता चल जाए कि रिस्क अल्लाह के पास है तो फिर रिस्क की तलाश ना करो, क्योंकि ये गैर है। आप फिर अल्लाह को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिस्क है। इस तरह आसानी हो जाएगी। और जो मौत की बात है, ज़िंदगी जो है पूरी की पूरी हिफाजत के बावजूद आपके हाथ से निकल जाएगी। ये वाक़या आज हो कल हो, घबराने की बात नहीं है। ये पुराने लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने हिफाजतों के अंदर ज़िंदगी को महफूज रखा, दवाइयाँ दी, खुराकें दी, मगर ज़िंदगी निकल गई। डॉक्टर साहब भी चले गए, मरीज़ साहब भी चले गए। कितने बाग जहान में लग सूख गए। पुराने बाग भी चले गए। इसलिए मौत का डर ना रखो, गरीब होने का डर ना रखो, सुकून मिल जाएगा। सुकून का मतलब सिर्फ यही होता है कि अपने माहौल में अपने आप को एडजस्ट रखना, ना ज़्यादा की तमन्ना करना ना कम की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सुकून में कुछ सुकून ख़राब होता है। जब तमन्ना हाल से बढ़ जाए,
جس آدمی کا خرچ آمدن سے 1 روپیہ زیادہ ہو گیا تو سمجھو کہ پریشانی شروع ہو گئی۔ اگر آپ آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کم کر دو تو آسانی ہو جائے گی، سکون پیدا ہو جائے گا۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھو، سکون مل جائے گا۔ کسی کو سکون دینے سے سکون مل جائے گا۔ کسی نہ کسی بزرگ کے کہنے پر اگر چلو گے تو سکون مل جائے گا۔ تو سکون کے بڑے بڑے نسخے ہیں۔ تو سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ 2 کام آپ ضرور کر لو، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگنے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ اور جس کو تم نے معاف نہیں کرنا اس کو بھی معاف کر دو۔ جس نے آپ کی گھر چوری کی اس کو بھی معاف کر دو، اور جو آپ نے کیا ہے وہ بھی معاف کرا لو، سکون ہی سکون ہے۔ یہاں اپنا کچھ ہے ہی نہیں، صرف سکون ہی سکون ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا سلام۔ بندہ اپنے پیسے گن رہا تھا، کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں ہی تو ہوں اسرائیل، ٹائم ہو گیا ہے چلو۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ تو آ گئی کہ تم ساتھ لے کے جاؤ گے، لیکن سامان تو آگے پہنچا دو، یہ میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ سامان تو نہیں جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ تم نے جانا ہے، سامان نے نہیں۔ سامان کو وقت سے پہلے چھوڑ دو۔ سکون کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ جو ہے چیزوں کو پکڑنے میں مصروف ہیں اور چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ایک بار اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو، واقعات کو بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ دو، چلتے جاؤ، خواہش کو آزاد چھوڑ دو، تو پھر تمہیں سکون سمجھ آئے۔ سکون اس کے لیے ہے جو اپنی ذات کے لیے زیادہ تمنا نہ رکھے۔ اللہ کے فضل کی خواہش ہو جائے تو انسان سکون میں رہے گا۔ تو سکون اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ذکر جو ہے بغیر خواہش کے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو یا محفل میں، پھر ذکر کے بعد دعا نہ کیا کرو کہ یا اللہ کچھ پیسے ویسے دے دے۔ پھر ذکر تم نے کیا تو محبت کو کاروبار نہ بناؤ۔ کیا کہا؟ محبت کو صرف محبت کی حد تک رکھو۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی محبت کا جواب دے دے تو تم فٹافٹ ہی اس سے تقاضا کرو گے کہ یہ دے دے وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو۔ اس کی رضا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اشیاء نہ مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ سب لوگوں کے لیے سکون کے لیے سب لوگ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ زمانے میں سکون ہو۔ اس زمانے میں سکون کی آرزو لب پہ آ کر رہ گئی عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال۔ اس زمانے میں سکون کی آرزو، اس زمانے میں سکون ملنا محال۔ اس زمانے میں سکون ذرا مشکل سے ملتا ہے، تو اس زمانے میں ہی سکون چاہیے۔ پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، لا پھر وہی بادہ و جام اے ساقی۔ سکون کا وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے بتایا تھا۔ پھر اس قسم کی سادہ زندگی بنا لو، اس طرح اپنا بنا لو۔ پھر ایک دوسرے کو احترام کرنا شروع کر دو، ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تم اپنے اصل سے بھاگے ہوئے ہو، کوئی اپنے گاؤں سے بھاگ کے شہر آ گیا، ہمارے وہ چچے مامے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر آپ اپنے پرانے تعلقات کو بحال کر لو تو پھر سکون آ جائے گا۔ سکون ہی سکون ہے۔ پرانے رشتوں کا احترام کرو۔ بھائی جو اگر کمزور ہے تو اس کو بھائی سمجھنا شروع کر دو۔ پھر
پھر انشاءاللہ ضرور سکون مل جائے گا۔ دوسروں کو حق دے دو، اپنا حق معاف کر دو، سکون مل جائے گا۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔